नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, कल डोनाल्ड लू साहब की जो पेशी हुई है अमेरिका की एक सब कमेटी जो है कांग्रेस की, जो कि सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया और इन ममालिक के बारे में है, उससे बारे में बहुत सारी गुफ्तगू जो है पहले भी हम कर चुके हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान और इंटरनेशनल प्रेस में भी ये गुफ्तगू जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, फ्लैश हो रही है। ये कोई पहला मौका नहीं है कि पाकिस्तान जो है उसके बारे में गुफ्तगू हुई हो। पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू जब तक हमारी होश की बात है, ये 1979 के बाद से पाकिस्तान जो था लाइमलाइट में आया था अमेरिका के लिए, जब रूस ने अफ़गानिस्तान में हमला किया था और उसके बाद पाकिस्तान की अहमियत बढ़ी थी, तो पाकिस्तान के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की गुफ्तगूएँ वहाँ होती थीं। और इसी तरह की कांग्रेचुअल कमेटी के दरमियान मुख्तलिफ़ लोगों की, स्टेट डिपार्टमेंट की, पेंटागन की हेयरिंग होती थी। जब हमने एटम बम बना लिया था उस वक़्त भी हुई, जब नहीं बना रहे थे, जब नहीं बनाया हुआ था लेकिन बता नहीं रहे थे उस वक़्त भी हो रही थी, जब कैरी लूगर बिल आया था उस वक़्त भी हो रही थी, जब उससे पहले प्रेस अमेंडमेंट आई थी उस वक़्त भी हो रही थी। लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क क्या है? वो जो चीज़ थी वो बुनियादी तौर पर अमेरिका की हुकूमत जो थी, वो किसी भी तौर पर पाकिस्तान के साथ एक जो ताल्लुकात रखना चाहती थी, जिस किस्म के, या ख़राब करना चाहती थी, उस किस्म की हेयरिंग होती थी। लेकिन ये जो हेयरिंग है, ये जो इस वक्त हुई है, ये पाकिस्तान के उन डायस्पोरा, उस उन लोगों की बेसिकली तगदो और मेहनत का नतीजा है कि जो पाकिस्तानी अमेरिका में रहते हैं, जिनको हम पाकिस्तानी अमेरिकन कहते हैं। और ये एक ऐसी तब्दीली है जो गुज़श्ता 2-2.5 साल से पाकिस्तान के इस बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के अंदर आई है, कि जिसके अंदर यूँ लगता है कि शायद पाकिस्तान के अंदर एक रे ऑफ द होप पैदा हो जाए। आप तो सोचें कि आज से एक तवील अरसा पहले, जब कि फ़लस्तीन के अंदर बहुत ज़्यादा इसराइल का जबर व तशद्दुद था, 67 की जो वॉर थी उसके बाद जो है मुकम्मल तौर पर इसराइल का कब्ज़ा हो गया था, तो फ़लस्तीन का नाम बहुत कम वहाँ लिया जाता था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता फ़लस्तीनियों ने वहाँ पर अपनी लॉबी बनाना शुरू की, और लेकिन उसको फिर शिकस्त दी उन अरबों ने कि जो कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा थे, और साथ साथ इसराइल ने उनके साथ मिल के इब्राहिम रिकॉर्ड करके उसको बिल्कुल, जिसे कहते हैं, मीडिया से भी आउट कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी फ़लस्तीनियों का कमाल ये था कि उन्होंने अपने जुल्म को इस हद तक पेश किया कि आज अमेरिकी गवर्नमेंट जो चाहे कर ले, इसराइल जो चाहे कर ले, अमेरिकी और यूरोप की का जो राय आमा है वो बिल्कुल उसके मुखालिफ। जुलूस निकल रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट्स को लोग कंडेम कर रहे हैं, भूख हड़तालें कर रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं वहाँ पर। ये कभी नहीं हुआ था कि इससे पहले, जब भी, बेशक लैला खालिद थी या यासर अराफात था, कोई जो भी कुछ हो रहा था, इसराइल ने कब्जा किया हुआ था, साबरा शतीला कैंप बन गए थे, लेकिन उन्होंने ये कर। पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की अब तक की जितनी भी डायस्पोरा है या पाकिस्तान के बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, वो एक तवील अरसे से बुनियादी तौर पर खामोश रहते थे। टेप भेज दी, उसके बाद कैमरा भेज दिया, वापस आए तो कुछ और चीज़ें ले आए, दोस्तों को विज़िट करवा ली, शायरों को बुला लिया, और ये पाकिस्तान की जो एम्बेसीज के स्टाफ के हाथ में ये रगमाल होते थे। ओ जी, नवाशी साहब आ रहे हैं, प्लीज़ कुछ इकट्ठे करें लोगों को, हमने उनके रिसेप्शन करानी है, ताजरों को इकट्ठी करें, ये करें, और उनको वो इकट्ठा किया करते थे। नवाशी साहब आ गए, और बेनज़ीर आ गई, उसके बाद और जरदारी आ गए, इन सारे के सारे इनको इकट्ठा किया करते थे। और ये जो थे, बिल्कुल जिसे कहते हैं, पाकिस्तान के मफाद को देखते हुए मुकम्मल तौर पे उनके सामने, जिसे कहते हैं, भीगी बिल्ली बने हुए खड़े होते। कहते कि यार, बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, अपना मुल्क है, उसको क्या बदनाम करना है। लेकिन इनको अंदाज़ा अब हुआ है कि हम आज तक गलत कर रहे थे, और आज तक जितने भी हुक्मरान आए हैं, ख़्वाह वो डिक्टेटर्स थे और ख़्वाह वो जमहूरी थे, उन्होंने अपनी ताकत को, क़ुव्वत को अमेरिका के बलबूते पर, यूरोप के बलबूते पर पाकिस्तान के अवाम को दबाने में इस्तेमाल किया, और हमारा कंधा भी साथ साथ इस्तेमाल किया।
یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی جہاں اور بہت ساری کنٹریبیوشنز ہیں پاکستان کے اندر کہ اس نے پاکستان کے عوام کو ایک پرٹیکولر شعور دیا ہے، اس نے ایک پاکستان کے ڈائسپورا جو ہے، پاکستان کے بیرون ملک پاکستانی جو ہیں، ان کو اس بات کا شعور دیا ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کے بارے میں کس طریقے سے سوچنا ہے اور اپنے ملک کو کس طرح سے بیرونی شکنجوں سے آزاد کرنا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ جھوٹے کا نعرہ امریکہ کے بارے میں کہ جو آج پاکستان کی اسمبلی میں لگائے تو اٹھا کے لے جائیں اس کو، آج اگر ڈونلڈ نور کے بارے میں آپ ایک یہاں تقریر کریں اور اس طرح کی گفتگو کریں اور ساتھ اس طرح کے نعرے لگائیں تو آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے، آپ کا حشر دنیا دیکھے گی۔ وہ نعرہ جو ہے وہ امریکہ کی کانگریس میں لگا ہے، اور جب اس نے کہا، جب سب سے بڑی بات، پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس 4-5 منٹ میں راستہ اس کو تھوڑا سا 4-5 پوائنٹس کے حساب سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پوری کی پوری جو کانگریسل جو اس کی جو اس کی اپیرنس تھی، اس کا مقصد کیا تھا۔ 2-3 مقصد تو بڑے واضح ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ امریکہ اس وقت پاکستان کے اندر ریلیشن شپ چینج چاہتا ہے، ایک تبدیلی چاہتا ہے، اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ایک نئی بنیادوں پر استوار کرنا چاہتا ہے، اور پاکستان سے جو کام لینا چاہتا ہے اس کی اپنی علیحدہ فہرست ہے۔ ہر دفعہ امریکہ کی علیحدہ فہرست ہوتی ہے، اس دفعہ فہرست بالکل مختلف ہے۔ پہلی فہرست تھی جب سب سے پہلے ہم سے کام لیا گیا سیٹو سینٹو کا، وہ بڑا خاموش سا کام تھا، ہم نے کیا، ہماری کوئی زیادہ انوالومنٹ نہیں تھی اس کے اندر۔ دوسرا کام لیا کہ تم نے افغانستان کے اندر لڑنا ہے، اور وہ چارلی ولسن وار اور سارا کچھ، اور تم نے روس کو شکست دینا، ہم نے وہ کام کیا۔ پھر ہم نے بالکل اس کے الٹ، ہم نے دوسری ہمارے پاس جو ہمیں جو بل دیا گیا تھا، ہمیں جو لسٹ دی گئی تھی، وہ یہ تھی کہ تم نے امریکہ کے ساتھ مل کے انہی افغانستان کے اپنے مجاہدین بھائیوں کو جن کو اپنے خود تیار کیا تھا، ان کو مارنا ہے، ان افغان ہمیں بیسز دینے ہیں، پاکستان کے اندر جو ہے فنڈامنٹلزم کا اور اس کا خاتمہ کرنا ہے، وارنٹر، ہم نے وہ بھی بہت اچھی طرح ادا کیا۔ لیکن اب بل بہت بڑا ہے۔ آپ ذرا سا اس پورے کے پورے معاملات کے اندر آپ ان بٹوین دا لائن جو کوسچنز ہیں، اگر آپ ان کو کبھی سمجھنے کی کوشش کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کے ساتھ چاہتے کیا ہیں، اور پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ کس قسم کا چاہتے ہیں، اور پاکستان کو اس کے لیے کیا قربانی دینی پڑے گی۔ پہلا تو سوال جس پہ بہت دنیا شور شر مچائی ہوئی ہے اس وقت پاکستان کے اندر کہ جو عمران خان نے جو کہا تھا سائفر کے بارے میں، وہ انہوں نے ایبسولوٹلی نوٹ کہہ دیا ڈونلڈ نور نے۔ اس قدر جہالت بھی ہو سکتی ہے ہمارے پریس کے اندر، ہر پریس نے خبر لگائی ہوئی ہے ٹاپ۔ کیا امریکن CIA جس نے اب تک 72 رجیم چینج ایکسپیریمنٹس کیے ہیں مختلف ملکوں کے اندر، جن میں سے پہلا جو تھا ایران کے تھا، پھر اس کے اندر بہت کانگو میں تھا اور بہت سارے جگہوں پہ تھا، کیا امریکہ نے خود کبھی تسلیم کیا کہ ہم نے یہ رجیم چینج ایکسپیریمنٹس کیے تھے، یا ہم نے ایسے لوگوں کو حکومتوں سے اتارا تھا، ان حکمرانوں کو اتارا تھا؟ کبھی کیا؟ ہاں، 35 سال کے بعد جب وہ سیکورٹی پیپرز ان کو لیک کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، ان کی بار اٹھتی ہے تو اس میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے۔ یا ان کا کوئی بندہ جو ہے وہ اپنی آٹو بایوگرافی لکھنا شروع ہو جائے، جیسے جان اسٹینڈ کے بارے میں اس نے اپنی وارز کے اوپر لکھوائی تھی، وہ کچھ بتا دے یا کوئی اور بتا دے، لیکن کیا کبھی ایسی ٹیسٹیمنی ہوئی ہے آج تک؟ تو یہ بات کہ آپ کہیں گے آپ نے یہ کیا تھا تو آپ بتائیں آپ نے کیا تھا، وہ نہیں کہے گا کہ میں نے تو نہیں کیا۔ لیکن اگر اس نے نہیں کیا تو جب سے یہ سائفر کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، پہلا کوسچن ایک، اگر یہ سائفر غلط ہے، اگر یہ سائفر ہوک ہے، اگر یہ سائفر ٹھیک نہیں ہے، تو صبح سویرے اٹھیں اور پاکستان کے عوام کو اس سائفر کا ٹرانسلیشن جو ہے وہ باقاعدہ جہاز سے، جسے کہتے ہیں نا، اسے پتیاں بنا کے اور پھیلا دیں لوگوں کو، ہر اخبار کے اوپر صرف ایک پورے صفحے کے اوپر پورا سائفر لگا دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں، ہوا ہے، اور یہی سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ دوسری بات، آج تک کبھی، یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے عمران خان کی اس مسئلے کے اندر، کہ آج تک کبھی امریکن سینٹ کے اندر یہ کوسچن نہیں آیا، اور نہ پاکستان سے علاوہ کسی اور ملک میں یہ کوسچن آیا ہے کہ امریکہ نے ہماری حکومت بدلی ہے۔ مثلا انڈونیشیا میں سوارتو کو لے کے آئے تھے، کیا کیس چلا سوارتو کے اوپر؟ مثلا مصدق کو اڑایا تھا انہوں نے، شاہ صاحب پہل بھی آیا تھا، 28 سال تک بیچارے روتے رہے، کیا کیس چلا؟ کیس کہاں چلا؟ یہاں چلا، پاکستان کے اندر۔ اب اس کیس کے اندر اس لیے چلا کہ پاکستان کی رائے عامہ اتنی زیادہ
اس کے خلاف ہو چکی تھی امریکہ کے اندر، اور پاکستان کی رائے کے اندر عمران خان کی پاپولیرٹی اتنی زیادہ تھی کہ ہمارے جو حالات تو بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے حکمران ہمارے، ان کا اور کچھ سیفر میں پھنساؤ، اس کو غدار ثابت کرو۔ اب لوگوں نے، میں غدار تو ثابت نہیں، ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب ایک آدمی پاپولر ہو جاتا ہے تو پھر اس کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے بعد جو الزام لگائیں وہ ثابت نہیں ہو سکتا، نہ بھی ثابت، اگر ثابت کر بھی دیں تو لوگ اس پہ یقین نہیں کریں۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ انہوں نے پاکستان سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ ہم آپ کو چین کا جو ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ انہوں نے چین کا لفظ نہیں استعمال کیا، انہوں نے استعمال کیا ہے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا۔ اب یہ لفظ جو تھا یہ آج سے تقریباً 70 سال پہلے جب کولڈ وار ہوئی تھی تو آپ سوچیں اس وقت پولٹ بیورو استعمال ہوا کرتا تھا روس کے بارے میں۔ اس وقت وہاں پر کہا جاتا تھا کہ وہ جو حکومت ہے وہاں کی، وہ جو ہے ان کی، وہ کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہے۔ کہنے کے مطلب یہ تھا کہ کمیونسٹ پارٹی بذات خود ایک ڈکٹیٹوریل گروپ ہے جو وہاں حکمرانی کرتا ہے، جیسے طالبان ہے۔ مستقل انہوں نے کہا کمیونسٹ پارٹی آف چائنا نے پاکستان کو اتنا زیادہ ڈیٹ میں شکار کر دیا ہے کہ اگر ہم ان کو نکالنا چاہیں تو ہم کیسے نکال سکتے ہیں تاکہ وہ چائنا کی طرف نہ جائیں۔ ایک سوال یہ۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ پاکستان جو ہے، جو بھی اس میں سوالوں کے اندر سوال آیا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے اندر آپ یہ بتائیے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب آپ نے انڈو پیسیفک اسٹریٹجی بنائی تھی تو پاکستان کو آپ نے آؤٹ کر دیا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ چین کے مقابلے پہ انڈیا، امریکہ اور آسٹریلیا اور جاپان یہ کام کریں گے۔ تو اب بتائیے کہ اب کیا پاکستان جو ہے اس معاملے کے اندر آپ کا ساتھ دے سکتا ہے کہ نہیں؟ اور آپ نے انڈو پیسیفک اسٹریٹجی جو ہے وہ غلط کیوں بڑے، کویڈ میں ہم کیوں نہیں آ سکے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے۔ تیسری اہم ترین چیز یہ ہے کہ افغانستان کے اندر پاکستان جو ہے اس کا کیا رول ہے؟ آپ خود سوچیں کہ پاکستان نے جب لوگوں کو نکال کے وہاں بھیجنا شروع کیا تو اس کے اوپر امریکہ نے ریزنٹمنٹ شروع کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے لوگ جو جہاں آئے تھے اور جہاں پر جو پناہ لیے ہوئے تھے ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ امریکن نیشنل، ان کو وہاں کیوں نہیں لے کے آتے، ان کو چھوڑتا کیوں نہیں پاکستان؟ یہ سارے کا سارا ایشو یہ ہے کہ امریکہ خود چاہتا یہ ہے کہ پاکستان کے اور افغانستان کے ریلیشن شپ جو ہیں وہ آپس میں خراب رہیں اور کہیں نہ کہیں آپس میں لڑتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی ڈسٹیبلائز رہے اور وہاں بھی ڈسٹیبلٹی ہو افغانستان کا۔ پاکستان کی ڈسٹیبلٹی اس لیے چاہیے کہ یہاں پر سی پیک جو ہے بلٹ اپ ہو جائے گا۔ ہم اگر خوش ہوں گے، خوشحال ہوں گے، امن سے ہوں گے، ہم چائنا کو کہیں گے آئیں روڈیں بنائیں، اب چائنا کو کہیں گے آ کے لے کے۔ بہت لمبی ڈسکشن ہوئی ہے اس سارے معاملے کے اندر کہ آپ ہمیں بتائیے کہ اس سارے رول کے اندر، اور خاص طور پہ یہ پوچھا گیا ہے کہ اس دوران ریجن کے اندر پاکستان اور ایران جو ہے اس کے درمیان جو پائپ لائن کا معاہدہ ہوا ہے جس میں ہمیں $10 بلین انجانا بھی دینا ہے، وہ پائپ لائن جو ہے جس میں گیس آئے گی اس کا کیا مستقبل ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، ایبسولوٹلی ناٹ، ہم اس کو تو کسی طور پر بننے نہیں دیں گے۔ پاکستان گوادر سی پیک، پاکستان ایران سستا تیل یا سستی پائپ لائن، نو، دونوں چیزیں نو ہو گئی۔ پاکستان چین کی طرف سے کسی قسم کی ٹیکنیکل اسسٹنس، نو۔ اب آ گیا آپ کا، اس نے ایک جگہ ایک صاحب نے سوال کیا کہ پاکستان کو ہم دو طریقے سے ہم پاکستان کو تھریٹ کر سکتے ہیں اور پاکستان کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ایک ہے ہمارا فائنینشیل، IMF ہمارے کنٹرول میں ہے، آپ IMF کو کہیں کہ IMF جو ہے اس کا پاکستان کی گردن جو ہے اس کو دبائے۔ ابھی فی الحال انہوں نے ریلیف دی ہے کیونکہ ابھی اگر $1 ارب نہیں دیں گے تو ہمیں 2-3 مہینے کے اندر ہمارا تو گلا ہی خشک ہو جائے گا، ہم تو کچھ نہیں کر سکیں گے، ہم تو بالکل جسے کہتے ہیں لیٹ جائیں گے، اور اس لیٹنے کے اندر ہو سکتا ہے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے چین کی طرف سے، اس لیے ہمیں سانس لینے کی مہلت دی گئی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ہماری سیکورٹی سسٹم، اور آپ سوچیں کہ سیکورٹی سسٹم کا معاملہ یہ ہے کہ کتنی ہم بار بار یہاں کہتے رہے ہیں، کتنی اس نے پکی بات کی کہ ہم جو ایکوپمنٹ دیتے ہیں ہم اس کو کسی طور پر بھی یہ نہیں سمجھتے کہ اس کو پاکستان کسی اور جگہ استعمال کرے گا جس مقصد کے لیے ہم نے دیا ہے۔ اور اس نے مثال کیا دی ہے کہ ہم F-16 کو مانیٹر کرتے ہیں، اور F-16 کے بارے میں آج سے کئی سال پہلے میں نے کہا تھا کہ F-16 کے اندر جو سسٹم موجود ہے، جو امریکہ نے اس کے اندر انسٹال کیا ہے، وہ پاکستان سے باہر لڑنے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ ساری سسٹم جو ہے وہ جس پرکار کے خاص کھلوا رہے ہو، پیسہ ہمیں دے دے کے ہم سے کہتے ہیں F-16 خریدو اور یہ کرو، انڈیا تو جا نہیں سکتا یہ جہاز،
اس لیے JF تھنڈر کے اوپر جا کے انہوں نے باقاعدہ ایگریمنٹس کیے ہیں، اور پاکستان کی ایئر فورس نے R&D یعنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ساتھ اکٹھا کر کے انہوں نے چائنا سے JF تھنڈر لیے، اور کامرا کے اندر انہوں نے بہترین زبردست قسم کے جہاز بنانے شروع کر دیے. تو وہ یہ بھی ان کو کھٹکتا ہے، ظاہر بات ہے کہ ہم کیسے اس کو اکٹھا. اب پاکستان کی یہ صورتحال کے اندر انہوں نے 3-4 اہم ترین کویسچن جو ہیں وہ پاکستان کے بارے میں کیے ہیں، اور وہ اہم ترین کویسچن جو ہیں وہ پاکستان کو اسی حوالے سے، جیسے انہوں نے وینزویلا کو اور باقی ملکوں کو انڈرمائن کر کے، انڈر تھریٹ کر کے ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے. اور وہ اس میں سے سب سے پہلا کویسچن جو تھا وہ یہ تھا، انہوں نے یہ کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو الیکشن، یہ میرا خیال ہے اس کو سن لیں، اس شخص کا سب یہ ریپرزینٹیو بنتا ہے ہم سب کا، یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے مکمل طور پہ نہ اس کا سمبل چھینا گیا اور باقی چیزیں، اور یہاں تک کہا گیا کہ عمران خان کے پاس جائیں اور جا کے اس سے جیل میں جا کے ہمارا ایمبیسڈر جو ہے اس کو ملاقات کریں. We then have the vote tabulation system, and they have banned the bat, the symbol of the PTI. Then they banned the batsman. And this is, there have been flaws in other Pakistani elections, but this is perhaps the greatest flaw. And we're told, and the Pakistani ambassadors told me, well, this is just the ordinary working of the Pakistani judicial system. That's the same judicial system that has Dr. Afridi in jail for 14 years for getting bin Laden. Do we have faith that Imran Khan has not been the victim of selective prosecution? Or is it apparent that he has been? Sir, following the rioting on May 9th, the day Imran Khan was arrested, the United States government has raised our concerns about the mass detention of members of the opposition, to include the PTI. We have raised concerns about the use of military courts. If I can interrupt, there's one thing you need to do. The American ambassador needs to visit Imran Khan in prison and make sure that he lives to tell the tale of how he was wrongfully imprisoned through selective prosecution. I yield back. یہ ایکچولی بتاتا یہ ہے کہ ایک مزاج پاکستان کی وہاں کی ڈائسپورا نے وہاں بلٹ اپ کر دیا، جو میں نے پہلے بات کیا کہ امریکن عوام کو پاکستان کے لوگوں نے یہ اب آہستہ آہستہ ریئلائز کروانا شروع کر دیا ہے کہ بھائی ہم وہ صورتحال جو ہے ہمارے ساتھ جو بڑھتی جا رہی ہے، ہم ویسے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. یہ جو جہاں ڈیموکریسی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر، امریکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ سرپرستی کرتی ہے اس طرح کی. یہ بالکل ویسی صورتحال ہے جو 60s کے اندر ویتنام کے بارے میں ہو گئی تھی، کہ ویتنام میں امریکن مظالم کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور پھر آپ کو ودرا کر، آپ کو یاد ہوگا کہ محمد علی قلعے جو تھا، جس کو انہوں نے گرفتار بھی کیا تھا، وہ ایک سمبل بن گیا تھا امریکن سوسائٹی کے اندر کہ اس بندے نے ڈیفائی کیا ہے وہاں پر جانے کے لیے اور بھرتی ہونے کے لیے ڈیفائی کیا ہے، اور جلوس نکلتے تھے، روز جلوس نکلتے تھے. تو پاکستان کا جو ڈائسپورا ہے، پاکستان کے جو وہاں کے لوگ ہیں، انہوں نے ایک بات تو طے کر لی کہ ایسے سوال جو ہے یہ پوچھے جانے لگ گئے ہیں. اور پھر اس کے اندر ایک اور چیز جو اس نے کہا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا عدالتی نظام جو ہے وہ اس قابل ہے؟ اور اس میں اس نے ایک عجیب و غریب بات کی، اور اس سے ہمارے پاکستان کے امبیسڈر اور پاکستان کی معاشرے کے اندر پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے والی جو حکومت ہے اس کا چہرہ نظر آتا ہے. اس نے کہا کہ ہمیں سے امبیسڈر ملا، یہ بھی آپ نے سنا ہے، اس کو آپ دیکھ لیجیے گا. امبیسڈر ملا مجھے، اور اس امبیسڈر نے مجھے کہا، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ پاکستان کی جو اس طرح کی صورتیں ہے جو عدالتیں، اس نے کہا یہ ہماری روٹین ہے. یعنی ہم پاکستان کے اندر عدالتی نظام کو تباہ و برباد کر دیں، ہم جس طرح کا چاہے فیصلہ لے لیں، جس طرح کا اس کو جس کہتے ہیں رگیت کے رکھتے ہیں، یہ ہمارا ایک روٹین کا مسئلہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے امبیسڈر اس سے پہلے پاکستان کا ملا ہوگا، اس نے کہا ہوگا بھائی صاحب ذرا ہاتھ حوالہ رکھیں. اس کے ساتھ ایک اور چیز جو اس کے اندر انہوں نے وہ رکھی ہے، جس کو میں یہاں پر وہ ہے کراس نیشنل ریپریشن کا تصور. کراس نیشنل ریپریشن کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر جو نیشنلز ہیں، خواہ وہ کہیں سے آئے ہوں، مثلا انگلینڈ کے اندر پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں، انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح کینیڈا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اگر آپ کے اوریجنل کنٹری کے لوگ جو ہیں وہ تنگ کریں کسی طور پر، تو ان کو کیسے ان کو دیکھنا ہے. مثلا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سکھ کو جو تھا انڈینز نے وہاں پر جا کے قتل کیا تھا، ایک سکھ کو، اور کینیڈا نے باقاعدہ اس کے اوپر اس حد تک اسٹرانگ سٹینڈ لیا تھا جس کے حساب ہی نہیں. امریکہ کے اندر بھی کراس نیشنل ریپریشن، اور اس کا سوال بھی پوچھا گیا. ہوا یہ ہے کہ پاکستان کے
حکومتوں کے بارے میں یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جو لوگ امریکہ میں ذرا سا بولتے تھے زیادہ سا آگے ہو کے، ان کے یہاں پہ پاکستان میں ان کے کچھ چچا کو، بھائی کو، بھتیجے کو، دوسرے کو، ان کو آ کے تنگ کیا جاتا تھا. یہاں تک کہ میں تو ایک چینل چلانے والے کو جانتا ہوں کہ اس کے بھائی بیچارے کو کئی دن تک اس کو وہاں رکھا گیا، اور اس کے بعد ایک طے کیا گیا کہ تم اب انٹرنیشنل ایشوز پہ یا ملکی ایشو پہ نہیں بتاؤ گے، ویسے بناتے رہو جیسے مرضی، کشمیر پہ بناتے رہو یا فلاں پہ بناتے رہو، فلسطین پہ بناتے رہو، اس طرح. تو انہوں نے کہا یہ جو کراس نیشنل ڈپریشن ہے اس کے بارے میں آپ کے، اس کے پر ڈونلڈ نے کہا کہ ہم اس پیپر باقاعدہ ویری سیریس ہیں. اب یہ کراس نیشنل ڈپریشن جو ہے یہ بھی پاکستان کے ڈائسپورا کا جو ہے یہ بہت بڑا ایشو تھا کہ ہمیں تھریٹ کیا جاتا ہے تم آؤ گے تمہارا پاسپورٹ بند کر دیا جائے گا، تم پاکستان آؤ گے تو تمہیں گرفتار کر لیا جائے گا. تو یہ ایک پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ وہاں نکلے ہیں باہر. اب یہاں پر میں ایک آپ کے سامنے اہم ترین بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت امریکہ جو ہے اس کی جسے کہتے ہیں نا فرسٹ ایڈ چاہیے سروائیو کرنے کے لیے اگلے اس کے لیے، کیونکہ یہ جو اس کا ڈونلڈ رو کا بیان تھا، اس بیان کے اندر اس نے جو آخر میں لکھا ہے اس نے کہا جی پاکستان کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، جب چاہیں گے ہم اس کا پاکستان کی جو ہے اس کی منڈی دبا دیں گے، اور پاکستان کو تو چین کا قرضہ جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے جو ہے اس کو پھنسایا ہوا ہے، ہم اس کو نکالنے کے لیے ہم کوشش کریں گے، لیکن اگر پاکستان ہمارے رائے راست پہ آتا ہے. یہ جو پاکستان ڈیٹ ڈلیما، یہ آئی ایم ایف کی ڈاکومنٹ، اب ڈیٹ ڈلیما میں انہوں نے کہا 125.7 بلین، اور مارچ 2023 میں یہ بن گیا ہوا تھا، اور وہ کہتے ہیں اس سے نکل نہیں سکتے. پھر آئی ایم ایف سے باقاعدہ انہوں نے یہ کام تو ایشور کروا لیا کہ آئی ایم ایف نو مور فنڈ فار دا سی پیک پہ آپ فنڈ نہیں دیں گے. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ کے پاس ہے کیا دینے کے لیے؟ آپ کے پاس دینے کے لیے ہے صرف اور صرف آپ کے پاس کپاس اور چاول، اور تیسرا ہے آپ کی فورن ریمیٹنسز جو آپ جس سے آپ قرض باقی کر رہے ہیں. ایک فورن ریمیٹنسز کے اوپر یہ آپ کو ان 2 سالوں کے اندر آپ نے جو پی ٹی آئی کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ یا 25 کروڑ عوام کی اکثریت کے ساتھ کیا ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر، روشن پاکستان کے اکاؤنٹ جو کبھی 7.5 بلین جب یہ بنا تھا تو عمران خان کی اس کے اندر تو انہوں نے اتنا لوگوں کو پاکستان کی قیادت پہ اعتماد تھا کہ 7.5 ارب ڈالر روشن پاکستان کے اندر آ گئے تھے. اور آج اس وقت کل کی ہیڈ لائن ہے کہ صرف 141 ملین، یعنی آپ خود سوچیں کہ 1 ارب بھی نہیں، آدھا ارب بھی نہیں اس کے اندر آئے گا، 1 ارب کا 10واں حصہ، یعنی 7 ارب. تو آپ کی اکانومی کہاں جائے گی؟ اور آپ نے اپنے لوگوں کو صرف اس لیے ناراض کر لیا ہوا ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ صرف 2 چہرے آئے ہیں حکمران پہ، آپ چاہتے ہو کہ صدر یہ بنے اور وزیر اعظم یہ بنے، آپ چاہتے ہو کہ پاکستان کے اندر عمران خان جو ہے اس سے لوگ نفرت کرنے لگ جائیں، آپ چاہتے ہو کہ جب تک ہم یہاں پر موجود ہیں وہ جیل سے باہر نہ آئے. آپ نے پاکستان کی اکانومی کو اس حد تک اس مقام پہ لے آئے ہیں کہ آپ، مجھے ڈر ہے کہ کس دن آپ پاکستان پکڑ کے ان کے ہاتھ میں بیچ نہ دیں گے، اور وہ خریدنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں. اور جب یہ صورتحال ہوگی تو آپ خود سوچیں کہ کون اس جگہ پر آپ کو جو خریدنے آئے گا وہ کیسے یہاں پر آئے گا. اور ان کو لیے بھی سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم پاکستان خرید تو لیں لیکن پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے دلوں پر جو شخص راج کرتا ہے وہ ہمیں 1 منٹ کے لیے یہاں گھسنے نہیں دے گا. پاکستان کے اندر، امریکنز کے اندر ایک تشویش ایک ہی ہے کہ ہم ہمیشہ فوج کے ساتھ ڈیل کرتے تھے دنیا کے ان ملکوں میں، اس وقت تک ڈیل کرتے رہتے تھے جب تک فوج لوگوں کو کنٹرول کرنے کے قابل ہوتی تھی. ہم نے انڈونیشیا میں کیا، ہم نے چلی میں کیا، ہم نے وینزویلا میں کیا، ہم نے نکراگوا میں کیا، ہم نے ویتنام میں کیا، سب جگہ کیا. فوج کے ساتھ ہم نے ڈیل کی، ہم نے کہا کھڑے ہو جاؤ. ہم نے ایران کے اندر کیا، ہم نے کہا کھڑے ہو جاؤ. ہم نے عراق کے اندر صدام کے تھرو کیا، ہم نے کہا کھڑے ہو جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. رگیت دو 10 لاکھ بندہ مار دیا سوارتوں نے جائز ہے. لیکن جب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ فوج اس ملک کی یہ اس قابل نہیں ہے کہ عوام کو کنٹرول کر سکے، تو پھر ہم نے مارکوس کو کان سے پکڑ کے کہا نکلو یہاں سے. فلپین میں جمہوریت کے مخالف میں کھڑے تھے جرنیل صاحب، اس کو کہا جنرل پینوشے کو نکلو چلی میں سے، نکلو تم. اور پھر ان کو در بدر شاہ ایران کو کہا ان کا نکلو، اور پھر اس کو جگہ نہ دی، بیچارہ در بدر ہوتا ہوا ایک جگہ مارا گیا. یاد رکھو اگر آپ
پاکستان کے اس سارے سچویشن کے اندر اگر آپ نے اس وقت پاکستان کے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں لیا تو آپ بہت بری حالت میں آ جاؤ گے. اور یہ فیصلہ پاکستان نے نہیں لینا, یہ فیصلہ اب امریکہ نے لینا ہے. کیا وہ پاکستان کے عوام کی اکثریت کے مخالف کسی کو سپورٹ کرے گا یا پاکستان کی اکثریت کے ساتھ جائے گا؟ یہ ہے فیصلہ. اور آئندہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کانگریس سے جو ہے سٹنگز اور بھی ہوتی رہیں, اور یہ اس وقت ہاٹ ٹاپک ہے پوری دنیا کا. ہم اس پہ مزید آگے تفصیل سے بھی ڈسکس کرتے رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.